बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है रहमत है रमज़ान खुसूसी नशरियात 51 न्यूज़ पर। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। नाजरीन कराम, रमज़ान के इख्तितामी लम्हात हैं और हम ये देखते हैं कि रमज़ान के इख्तिताम पर ईद से कबल हमें सदका फ़ितर देने का हुक्म दिया गया है। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि सदका फ़ितर क्यों देना चाहिए, सदका फ़ितर किन को देना चाहिए, और सदका फ़ितर का जो निसाब है कि वो क्योंकि हम देखते हैं कि तीन इसमें किस्में हैं, तो वो तीन किस्में आज की जो हमारे मेहमान हैं वो बताएंगे, और वो किस्में किस किस के ऊपर लाया करती हैं, इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। और आया सदका फ़ितर में माफ़ी है कि नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं जी मुफ्ती महबूबुर रहमान बुलड़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं मुफ्ती साहब आपको अपनी इस नशरियात में। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि सदका फ़ितर है क्या, इसके मुतल्लिक कुरान और हदीस का क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम अब्दुल राफ़े भाई, आपका और आपकी पूरी 51 न्यूज़ टीम का और ख़ुसूसन आपकी जो नशरियात हैं रहमत है रमज़ान का, मशकूर हूँ कि आपने हमेशा की तरह एक मरतबा फिर मदऊ किया। अल्लाह ताला आपको दरैन की सआदतें अता फ़रमाए, आपके चैनल को अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें और वसाअतें अता फ़रमाए। जो आया करीमा मैंने पढ़ने की सआदत हासिल की है, खालिक कायनात इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुक्म इरशा फरमा रहा है, खुज़ मिन अमवालिहिम सदका। ऐ प्यारे महबूब, आप इन अपने गुलामों के मालों से सदका ले लीजिए। इनसे सदका लेकर आप जिस वक्त सदका लेंगे तो ताहिरुहुम, इन्हें पाक कर लें, व तुज़क्कीहिम, और इनका तज़किया कर लें, इन्हें पाक साफ और सुथरा कर दें। व सल्लि अलैहिम, और इनके लिए आप दुआ फरमाएं। इन्ना सलातका सकनुल लहुम, बेशक आपकी दुआ इनके लिए सुकून का बायस है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खालिक कायनात ने खुद सदका वसूल करने का हुक्म इरशा फरमाया, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन से सदका वसूल किया करते थे। और कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि जब आप उनसे सदका वसूल करेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें पाक साफ और सुथरा फरमा देगा, और जो पाक साफ और सुथरा हो जाता है उसके बारे में खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, तहक़ीक़ वो आदमी फलाह पा गया जिसने तज़किया कर लिया और जिसने पाकी हासिल कर ली। अब जो आदमी सदका फ़ितर देता है, इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आपसे मरवी है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर को रोज़ेदारों के लिए लाजिम करार दिया, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये वो आदमी जो रोज़े रखने वाला है उसके लिए ज़कात अल फ़ित्र तोहरतन लिस्साइम, रोज़ेदार के लिए सदका फ़ितर का अदा करना ये रोज़े की पाकीज़गी का सबब है। कौन सी? फरमाया मिनल लग़्व व रिफ़से व तमाअतन लिल मसाकिन। अगर कोई लगवियात हो गई, कोई लग़ज़शें हो गई रोज़ा रखते हुए जो बंदे को पता भी नहीं होता, अगर ऐसी कोई लग़ज़शें हो गई, अगर कोई इस तरीके से कोताही हो गई हो, तो उन कोताहियों को, उन लग़ज़शों को दूर करने के लिए सदका फ़ितर है। और दूसरा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मसाकीन के खाने का बंदोबस्त भी हो जाता है। तो ये सदका फ़ितर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए लाजिम करार दिया है। और किन किन के लिए हम सदका फ़ितर दे सकते हैं? वो मसारिफ जो ज़कात के मसारिफ हैं, वही सदका फ़ितर के मसारिफ हैं, जिनमें एक गरीब है, दूसरा मोहताज है, तीसरा ज़कात का वसूल करने वाला, चौथा वो आदमी है जो जिसके दिल में
اسلام کی محبت اور الفت پیدا کرنے کے لیے، وہ مسلمان نہ ہو لیکن اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے، تاکہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے، اس کو صدقہ فطر آپ دے سکتے ہیں۔ غلام کو آزاد کرنے کے لیے، اگر کوئی مسلمان کافروں کے ہاں قید خانے کے اندر قید کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے اور اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے پیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی قرض دار ہو، اس قرض دار کے بوجھ کو دور کرنے کے لیے بھی آپ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے پیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور 7ویں نمبر پہ ہے مسافر۔ اگر کوئی مسافر ہو اور اس کو بھی آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہو سکے۔ اور ابن سبیل، مجاہد جس کو کہا جاتا ہے، مجاہد کو بھی آپ صدقہ فطر اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ وہ مصارف ہیں جن کو ہم صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ پورا خالق کائنات نے ان کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ یہ پوری آیہ کریمہ ہے جس میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت نات کا صہیب احمد چشتی صاحب پیش کریں گے، اس کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ دل سے خوف قیامت نکال دو، مجرم ہوں دل سے خوف قیامت نکال دو، سایہ گناہ گار پہ کملی کا ڈال دو، سایہ گناہ گار پہ کملی کا ڈال دو، رہ رہ کے آ رہے ہیں یہ لب پر سوال دو، رہ رہ کے آ رہے ہیں یہ لب پر سوال دو، درد اویس دو مجھے، سوزے بلال دو، درد اویس دو مجھے، سوزے بلال دو، سایہ گناہ گار پہ کملی کا ڈال دو، روئے ہلال ماند ہے درخشاں دکھائی دے، روئے ہلال ماند ہے درخشاں
دکھائی دے تھوڑی سی خاک اس پہ مدینے کی ڈال دو، تھوڑی سی خاک اس پہ مدینے کی ڈال دو، مجرم ہوں دل سے خوف قیامت نکال دو، سایہ گناہگار پہ کملی کا ڈال دو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت صہیب نے کلام پیش کیا ہے۔ میں مفتی محبوب الرحمان گولڑوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آج صدقہ فطر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ صدقہ فطر کے مصارف کون سے، اب یہ بتائیے گا کہ صدقہ فطر کیسے دیا جاتا ہے؟ جی، صدقہ فطر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے مختلف آپ کے فرامین عالی شان اور حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے فرامین عالی شان وہ بھی ملتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ سے مروی یہ حدیث مبارکہ ہے، باتیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر اور صاع من شعیر، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ایک سا اس کا کھجوروں کا اور ایک سا جو کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے صدقہ فطر کے طور پر لازم قرار دیا۔ علی العبد والحر، چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ آزاد ہو، والذکر والانثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، والصغیر والکبیر، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، لیکن شرط یہ ہے من المسلمین، ہو وہ مسلمانوں میں سے، وامر بها ان تودی قبل خروج الناس الی الصلاۃ، اور حضور علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ فطر نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ اب کوئی آدمی ویسے جو صدقہ فطر ہے وہ عید کے دن بعد نماز فجر جو ہے یہ لازم ہوتا ہے، عید والے دن جو ہے صدقہ فطر لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اس دن آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اگر اس سے پہلے کوئی ادا کرنا چاہتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ہی کا یہ معمول مبارک ہے کہ آپ 1-2 دن پہلے عید الفطر سے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو اگر آپ پہلے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو یہ بھی آپ پہلے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی صدقہ فطر دینے سے رہ گیا تو بعد میں اس کو صدقہ فطر دینا لازم ہوگا، صدقہ فطر اس سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اس نے صدقہ فطر لازمی ادا کرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جتنے بھی بندے آپ کے ماتحت ہیں، مثال کے طور پر ایک بندہ گھر کا کفیل ہے اور تمام اہل خانہ مل کر رہتے ہیں، تو اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا صدقہ فطر اس کفیل کے ذمہ ہے، وہ ادا کرے گا۔ والد ہے تو والد اپنے بچوں کا، اگر وہ نابالغ ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا، اس کی زوجہ ہے تو زوجہ کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر ان کے آگے فردر بچے ہوں تو پھر اس حوالے سے اولاد اگر نوجوان ہو گئی، بالغ ہے، خود کماتے ہیں، تو پھر ان کا صدقہ فطر ان کے اپنے ذمہ ہے۔ عورت اگر خود کہیں جاب کرتی ہے، کام کرتی ہے، کماتی ہے، تو اس کا بھی صدقہ فطر اس کے اپنے ذمہ ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کے ماتحت جو لوگ ہیں، زوجہ ہے یا اس کے بچے ہیں، وہ کماتے نہیں ہیں تو تب اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ بالکل جی، تب آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا کہ کس صورت میں عورت اور جو اہل خانہ ہیں ان کا صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ حضرت ہم اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، لیکن اس وقت نعت
اس وقت ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت نعت کا سنتے ہیں. جناب سعید احمد نقشبندی صاحب نعت پیش کریں گے, اس کے بعد ہم کنٹینیو. ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی, ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی, ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی. شیر سخندی جو کس میں, شیر سخندی جو کس میں, حمد باد خدا دی قسمیں. مینو پیاری لگ دیے نعت نبی دی سونی, ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی, ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی. میڈا پاک محمد عربی اچیاں شاناں والا ہے, بات خدا سب انبیاء تو رتبہ آپ دا آلہ ہے, بات خدا سب انبیاء تو رتبہ آپ دا آلہ ہے. نعت محمد سائیں دی سناواں, نعت محمد سائیں دی سناواں, منگا میں رب کول دعاواں. امت نو سمجھ آ جاوے حیات نبی دی سونی, ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی, ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی. شیر سخندی جو کس میں, حمد باد خدا دی قسمیں. مینو پیاری لگ دیے نعت نبی دی سونی. اٹھ گیا میلاد تو پہلے سر تو باپ دا سایا, ماں دا ساتھ وی ایک سفر چ موت آن چھڑایا. اللہ سونے شان ودھایا, نبیاں دا سردار بنایا. ویکھ کے جلن یہودی کائنات نبی دی سونی, ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی, ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی. شیر سخندی جو کس میں, حمد باد خدا دی قسمیں. مینو پیاری لگ دیے نعت نبی دی سونی, ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی. ویلا اوکھا سر تے آوے, کفر جال بچھاوے, در ابو بکر دا سونا مدنی آ کھڑکاوے. در ابو بکر دا سونا مدنی آ کھڑکاوے. کھولیا در خود دربانے, سن کے ہجرت دا فرمانے, آنکھیں صدقے جند قربانے. بھول دی نہیں ہجرت والی رات نبی دی سونی, ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی, ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی. شیر سخندی جو کس میں, حمد باد خدا دی قسمیں. مینو پیاری لگ دیے نعت نبی دی سونی, ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بڑا خوبصورت پنجابی کلام سعید صاحب نے پڑھا کہ ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی. تو ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی خوبصورت ہے, ان کی ذات بھی مکمل ذات ہے, اور ان کی باتیں جو ہیں وہ تو تمام تر انسانیت کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, تمام تر انسانیت کے لیے ایک بہترین عملی نمونہ ہے. مفتی محبوب الرحمان گولڑوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج صدقہ فطر کے عنوان کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. حضرت اب پاکستانی پیسوں کے حساب سے نصاب بتا دیں. پاکستانی پیسوں کے نصاب کے حساب سے اس مرتبہ جو لمٹ بتائی گئی ہے وہ 320 روپے فی کس کے حساب سے, یعنی ایک بندے کی طرف سے صدقہ فطر وہ 320 روپے ہے, اور جتنے بھی پھر گھر کے افراد ہیں
ان کا اندازہ لگا کے وہ صدقہ فطر آپ اکٹھا کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم صدقہ فطر اکثر بانٹنے لگ جاتے ہیں, 10 روپیے ایک کو دیے, 20 روپیے دوسرے کو دیے, نہ اس کا کچھ بنا نہ اس کا کچھ بنا. جب کسی غریب کو, محتاج کو, نادار کو دے رہے ہیں تو ایسے بندے کو دیں جو آپ کی نظروں میں ہے. آپ اپنے رشتہ داروں میں اگر کسی کو جانتے ہیں کہ وہ غریب آدمی ہے, اس کو دیں, آپ کو اس پر 2 اجر ملے گا, ایک صدقہ کرنے کا, دوسرا قرابت کا. سبحان اللہ. تو 2 اجر کمائیں. اور اگر آپ کو جاننے والوں میں سے کوئی نہیں ملتا تو پھر اپنے محلے میں دیکھیں. محلے داروں کو ہم خوب جانتے ہوتے ہیں کہ کون سے ہمارے محلے دار ہیں, کون غریب ہے, کون امیر ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو محلے داروں میں نہیں ملتا تو پھر اپنے شہر میں, اپنے علاقے میں دیکھیں, پھر اس کے بعد باہر نکلیں. اور اگر آپ خود اس طریقے سے دیکھ کر صدقہ فطر ادا کریں گے تو کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کا کام بن جائے گا. اور یہی اسلام ہمیں بہتری کی طرف جانے کے لیے درس بھی دیتا بالکل ہے جی. اور آسانیاں پیدا کرنے کا بھی درس دیتا ہے. بالکل جی. اور وہ کشمش اور جو کے حوالے سے بھی بتائیے کیا نصاب اس طرح کشمش اور جو کے حوالے سے اس مرتبہ 800 روپے ہے اور کشمش کا 1200 روپے ہے. آج کا پیغام, آج کا پیغام یہی ہے کہ صدقہ فطر آپ لازمی ادا کریں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس شخص کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے جو صدقہ فطر تو ادا نہیں کرتا اور نماز عید ادا کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی صدقہ فطر ادا نہ کرے فلم یقربن بمصلانا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسے چاہیے کہ پھر وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے. اللہ تو اکبر. اس لیے صدقہ فطر لازمی ادا کریں اور غربا, یتامى, مساکین, ناداروں کا جن کا حق ہے ان تک ان کا حق پہنچائیں. بڑا خوبصورت پیغام دیا مفتی محبوب الرحمان گولڑوی صاحب نے. دعا اور امید یہی ہے کہ رمضان ابھی ختم ہو رہا ہے, رمضان کے اختتام پر ایک ہم کامل مومن بنیں گے. اور کامل مومن بننے کے اوصاف شاید یہ جو ہماری رمضان کی نشریات ہے اس کے جو گزشتہ جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کے اگر آپ عنوان ہی دیکھ لیں تو وہ سبھی اوصاف ہیں. اور اوصاف بڑے آسان ہے کامل مومن بننے کے. اگر آپ صدقہ فطر ادا کریں گے تو یہ کامل مومن بننے کا اوصاف ہے. اگر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو یہ کامل مومن بننے کے اوصاف ہیں. اگر آپ سچ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے تو یہ بھی ایک کامل مومن بننے کے اوصاف ہیں. اپنے میزبان عبدالرافع کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.